शालोम टू ऑल ऑफ यू। खुदा बाप के हुज़ूर में शुक्रगुजारी करते हैं आज की खूबसूरत घड़ी के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है। और आज एक और सवाल लेकर आए हैं हम पास्टर जहांज़ेब यूसुफ साहब के पास। सवाल बाइबल का, बिकॉज वी आर द बाइबल बेस्ड पीपल एंड द होली ट्रिनिटी बिलीवर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे साथ रहिएगा। बाइबल मुकद्दस का मताला करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहनों में उभरती हैं। फिर जब दुनिया में हम देखते हैं तो फिर हमारे दिलों और जहनों में सवाल आते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है। जैसे कि आज का जो सवाल है वो है, क्या हम मुर्दों के लिए दुआ कर सकते हैं? क्या हम मुर्दों के लिए दुआ कर सकते हैं? वैसे तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुर्दों की ईद भी मनाते हैं, लेकिन हमारा जो सवाल है वो ये है कि क्या हम मुर्दों के लिए दुआ कर सकते हैं? और यही सवाल हम खुदा के खादम के पास लेकर आए हैं कि वो हमें कलाम मुक़द्दस की रोशनी में इसका मौसर जवाब दे सकें। तो आएँ पास्टर जहांज़ेब यूसुफ साहब से इस सवाल का जवाब जो है वो लेते हैं, मालूम करते हैं। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम आपका भाई जहांज़ेब यूसुफ, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के बड़े फ़ज़ल के लिए जो उसने हम पर किया। आज हम यीशु मसीह के वसीले से खुदा के ख़ानदान के हैं, और फिर उसके पाक रूह के लिए शुक्रगुज़ार हैं जिसका दान उसने हमें बख्शा है, ताकि हम खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में रोज़ बरोज़ खुदा के पाक मुक़द्दस कलाम की जो बातें हैं वो सीखें, उनको पढ़ें, उनको समझें। और जो खुदा का कलाम है ये हर रोज़ हमारी ज़रूरी खुराक से भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कलाम है ये हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार करता है, जो यीशु मसीह के वसीले से हमें मिली है। तो जो आज का सवाल है कि क्या हमें मुर्दों के लिए दुआ करना चाहिए, तो मैं खुदावंद का खादम होते हुए कहूँगा कि बिल्कुल हमें मुर्दों के लिए दुआ करना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, हमें मुर्दों के लिए दुआ करना चाहिए। आगे है क्या खुदा का कलाम मुर्दों के लिए दुआ करने के बारे में हमें तालीम देता है? हाँ जी, बिल्कुल देता है। और यही बात आज हम खुदा के पाक मुक़द्दस कलाम की रोशनी में पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और फिर खुदा का जो कलाम है वो ही हमारी ज़िंदगियों में पूरा होना चाहिए। खुदा का जो पाक मुक़द्दस कलाम है, सबसे पहले हमें ये बात याद रखना है कि ये जिस चीज़ के बारे में भी बात करता है, ये उसकी 2 हालतें बताता है। यानी मैं यूँ कहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस बेशुमार जो इसकी सिफ़ात हैं, बाइबल मुक़द्दस जो कि खुदा का हतमी, खुदा का कामिल, खुदा का मोतबर कलाम जो हमारे पास है, इसकी बेशुमार सिफ़ात हैं, बहुत सी इसकी सिफ़तें हैं। और उनमें से एक सिफ़त ये भी है कि खुदा का जो कलाम है, यानी बाइबल मुक़द्दस की सूरत में जो हमारे पास ये किताब मौजूद है, ये हर चीज़ की 2 हालतों पे या 2 कंडीशंस पर या 2 जो कैटेगरी होती है उस पे बात करती है। तो आज हम इसके बारे में भी देखेंगे कि आया हमें मुर्दों के लिए दुआ करना चाहिए। तो मैं खुदावंद का खादम होते हुए ये आज आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम के मुताबिक हमें मुर्दों के लिए दुआ करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये खुदा का जो कलाम है, ये किस तरह से 2 हालतें, हर चीज़ एक होती है लेकिन उसकी हालतें 2 बयान करता है। तो सबसे पहले हम एक जो लफ्ज़ ज़िंदगी है, इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। ज़िंदगी से कोई भी इंसान नावाकिफ़ नहीं है। और जो ज़िंदगी है, जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि ज़िंदगी का खुदा के कलाम में ज़िक्र
بے شمار بار آیا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خدا کا جو کلام ہے وہ ہر ایک چیز کی دو حالتیں بیان کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ دو طرح کی ہے، یعنی ایک وہ زندگی جو ہم اس زمین پر گزار رہے ہیں، یعنی فانی زندگی، جس کے بارے میں ہم زبور گاتے بھی ہیں، 70 ورے دی 80 ورے دی آخر نو پھر بھی فنا۔ ایک تو یہ زندگی ہے جو فانی ہے، جس نے فنا ہو جانا ہے، جس نے ختم ہو جانا ہے، چاہے یہ 70 سال کی ہو، چاہے 80 کی ہو، 100 بھی ہو جائے، 100 سے زیادہ بھی ہو جائے، تو پھر بھی یہ فنا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے اس کو فانی زندگی کہا جاتا ہے، جو جسمانی زندگی ہے۔ اب چونکہ خدا کے کلام میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ یہ ہر چیز کی دو حالتیں بیان کرتا ہے، تو یہ جو پہلی حالت ہے جو فنا ہونے والی زندگی ہے، یہ ہے ناقص حالت۔ اب اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جس کے بارے میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور وہ زندگی کون سی ہے؟ وہ ہے ابدی زندگی، یعنی وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب ہم نے دیکھا کہ خدا کا کلام موت کے بارے میں بھی اگر دیکھیں تو دو حالتیں اس کی بھی بیان کرتا ہے۔ ایک تو وہ موت ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں، بلکہ اس سے ڈرنا چاہیے جو بدن اور روح دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ تو پہلی حالت کون سی ہے؟ یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قتل و غارت کر دیتے ہیں، تو جس کو مار دیا جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یعنی موت اس پر آ جاتی ہے۔ تو یہ کون سی موت ہے؟ یہ وہ موت ہے جو پہلی حالت کی موت ہے، یعنی کہ وہ جسمانی طور پر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور موت بھی ہے جسے ابدی ہلاکت کی موت کہا جاتا ہے، یعنی پہلی موت وہ موت ہے جو سب پر آنی ہے، تو یہ موت کی پہلی حالت ہے۔ اب دوسری حالت جو ہے وہ موت ہے ہمیشہ کی ہلاکت کی موت۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہر ایک چیز کی دو حالتیں، یعنی ایک ناقص حالت اور ایک اس کی جو بقا کی حالت ہے اس پر بات کرتا ہے۔ تو بھائی جی، آج کا جو بھائی نویس صاحب سوال ہے وہ ہے کہ آیا ہمیں مردوں کے لیے دعا کرنا چاہیے؟ تو عام طور پر جب لفظ مردہ آتا ہے یا مردے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، جو قبروں میں دفنا دیے جاتے ہیں۔ ہم چونکہ عام طور پہ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کے لیے ہم شکرگزار ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ یہ ہمیں تصویر کا ایک نہیں بلکہ تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام کن کن لوگوں کو مردہ کہتا ہے۔ یسوع مسیح کا انجیلی بیان مقدس متی کی معرفت لکھا گیا، اس کا 8واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیات مبارکہ کی بھائی نوید کے ساتھ مل کر تلاوت کرتے 21ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے، ایک اور شاگرد نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سننے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ یہاں پہ یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آیا ہے اور اس نے آ کر یسوع مسیح سے کہا ہے کہ اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں، مجھے اجازت دے کہ میں جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔
تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ میں تیرا شاگرد بن کر، تیرا فالوور بن کر تیری پیروی کروں گا، تیرے پیچھے چلوں گا۔ اب یسوع مسیح نے اس کا جو یہ سوال ہے کہ مجھے سب سے پہلے یہ کام کر لینے دے، اب یسوع مسیح اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ کیا کر تو مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو میرے پیچھے چل، تو میری پیروی یعنی جو میری تعلیم ہے اس کی پیروی کر۔ اب یہ بتائیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو شخص مر جائے اس کو مرے ہوئے لوگ دفن کر رہے ہوں؟ یعنی کبھی ایسا ہوا ہے؟ یسوع مسیح بات کر رہے ہیں، یسوع مسیح نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن، یعنی جب اس نے کہا کہ مجھے اپنے باپ کو جا کر پہلے دفن کرنے دے، تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اس کا باپ مرا ہوا نہیں تھا۔ جب اس نے کہا کہ مجھے اپنے باپ کو دفن کرنے دے تو اس کا باپ مرا ہوا نہیں تھا، بلکہ اس کا سیاق و سباق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کا باپ ابھی زندہ تھا، لیکن اس کے باپ نے ابھی تک جو میراث ہوتی ہے، جو جائیداد ہوتی ہے جس میں بچے وراثت میں شریک ہوتے ہیں، ان کو ابھی ڈیوائیڈ نہیں کی۔ تو اس نے کہا کہ جب تک میرا باپ مجھے وہ جو میراث ہوتی ہے، وراثت ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، اس کا جو یہ ایک قانونی بات ہے کہ اس کا جو بچوں کو وراثتی حق تب ملتا ہے جب باپ مر جاتا ہے، اس کے بعد وہ وراثت میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، لیکن جب تک باپ زندہ رہتا ہے تب تک باپ کا اس جائیداد کے اوپر اپنا پورا اختیار ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ ابھی میرا جو باپ ہے وہ زندہ ہے، مجھے ابھی جا کر اپنے باپ کو مرنے تک اس کا انتظار کرنا ہے، اس کے بعد وہ مجھے جو بھی جائیداد ہے، جو وراثت ہے وہ مجھے دے گا، اور اس کے بعد جب میں فارغ ہو جاؤں گا گھر بار کے کاموں سے تو پھر میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ اب باپ اس کا زندہ ہے، لیکن اس نے ایسے کہا کہ پہلے مجھے اپنے باپ کو دفن کرنے دے۔ اب یسوع مسیح کو بھی پتا ہے کہ اس کا باپ زندہ ہے، تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے پہلے تو اپنے باپ کو جا کر معاملہ سارے طے کر لا، بلکہ نہیں، یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو میرا شاگرد بننا چاہتا ہے، تو میری پیروی کرنا چاہتا ہے، تو مردوں کو اپنے مردے دفن، یعنی اس کے اور بھی بھائی ہیں، اس کے اور بھی عزیز و قارب ہیں، تو یسوع مسیح نے اس کے باپ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ چونکہ جسمانی لوگ ہیں، وہ جسمانی زندگی گزار رہے ہیں، وہ یسوع مسیح کی یعنی خدا کے کلام کی پیروی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، تو وہ کیا لوگ ہیں جی؟ وہ مردے ہیں۔ وہ جڑا پیو زندہ وہ بھی مردہ ہی ہے، تے جڑے او دے نال زندہ نے وہ بھی مردہ نے، تے تو انج کر انہاں دی فکر نہ کر، وہ تے پہلے ہی مردہ نے، یعنی جس کی زندگی میں خدا کا کلام نہیں ہے، جس کی زندگی میں نجات نہیں ہے، تو خدا کا کلام یہاں پہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ کیا ہے جی؟ وہ مردہ ہے، وہ لوگ مردہ ہیں۔ اب آگے آتے ہیں، افسیوں کا خط مقدس پلوس کی معرفت لکھا گیا، اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت مبارکہ بہت ہی مشہور و معروف یہ آیت ہے، اور بہت سی جگہوں پہ یہ ہمیں لکھی ہوئی بھی ملتی ہے۔ تو پڑھیں ذرا اس کی تلاوت کریں، کیا لکھا ہے۔ افسیوں 5 باب اور اس کی آیت نمبر 14 یہاں پر یوں مرکوم ہے، اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ آمین۔ کیا لکھا ہے جی؟ اس لیے وہ فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں، کیوں؟ وہاں پہ ہمیں پتا چلا ہے کہ یسوع مسیح جو زندہ لوگ ہیں لیکن وہ ایمان میں نہیں ہیں، انہوں نے نجات نہیں پائی، انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے تابع نہیں کیا، تو وہ لوگ کیا ہیں جی؟ وہ مردہ ہیں۔ اس لیے یہاں پہ اس نے کہا، مقدس پلوس فرماتے ہیں کہ وہ فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے
کہ اے سونے والے جاگ. اور پھر مردوں میں سے، اب مردوں میں سے جی اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ جو بندہ سو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ بیدار نہیں ہے. جو بندہ اس کلام کے حصے کے مطابق، جو بندہ خدا کے کلام سے غافل ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، دنیاوی زندگی گزار رہا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، جسمانی زندگی گزار رہا ہے، تو اسے کیا کہا گیا ہے؟ مردوں میں سے جی اٹھ. یعنی تو ہوش کر، تو خیال کر، کیونکہ اگر تو خدا کی بادشاہت کا فرزند نہیں بنا، تو نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں نہیں لیا، تو نے اس کفارے کو، اس فدیے کو جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا نے تمام دنیا جہاں کے گناہ گاروں کے لیے، اور پھر خدا کے کلام کے مطابق مردوں کے لیے، جو خدا میں نہیں ہے وہ مردہ ہیں، تو ان کے لیے جو انتظام کیا ہے، اگر تو اس میں شامل نہیں ہوا تو پھر کیا ہے؟ تو مردہ ہے. یعنی وہ لوگ جو آج بھی خداوند یسوع مسیح کو وہ لوگ جنہوں نے آج بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، خدا کے کلام میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ خدا کے فرزند وہ نہیں ہے، بلکہ جو ایمان میں چالتے ہیں، جو خدا کے پاک مقدس کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، وہ خدا کے فرزند ہیں. وہ فرزند نہیں ہے جو جسمانی زندگی گزارتے ہیں یا نجات کے باہر زندگی گزارتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں، اب ہم نے یہ دیکھا کہ خدا کے پاک مقدس کلام کے مطابق کہ خدا کا جو کلام ہے یعنی بائبل مقدس جو ہے یہ ہر چیز کی دو حالتیں بیان کرتی ہے. ہم نے پہلی حالت تو یہ دیکھی کہ وہ تمام لوگ مردہ ہیں آج بھی دنیا جہاں میں جو شریر کے قبضے میں ہے، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، جبکہ ان کے پاس ابھی ٹائم ہے، ان کے پاس وقت ہے کہ وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ ہمارا جو خدا ہے، جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارا باپ بنا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے. تو آئیں آج بھی ہم ان کو دعوت دیں کہ وہ خدا کے پاک مقدس کلام کو سنیں، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں زندگی کی راہ بتاتا ہے. آگے ہم سوال ہے کہ کیا ہمیں مردوں کے لیے دعا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں پتہ چلا کہ مردے دو طرح کے ہوتے ہیں. اب ایک اور ہم بات کرتے ہیں خدا کے پاک مقدس کلام میں سے. یسوع مسیح کا ایک دوست جس کا نام لازر، اب جب وہ مرا ہے تو وہ اپنے مرنے سے پہلے یسوع مسیح کا دوست ہے. یسوع مسیح کا ان کے گھر میں آنا جانا ہے. اس کے لیے بھی ہم خدا کے پاک مقدس کلام میں سے پڑھتے ہیں. یہ لیں آپ. یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 11واں باب اور اس کی 11 تا 14 آیات مبارکہ. تو یہاں پر یوں مرقوم ہے، اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں. پس شاگردوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا. یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا. تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا. آمین. لازر یسوع مسیح پر ایمان لا چکا. اب یہ جو ایماندار شخص ہے یہ یسوع مسیح پہ ایمان لا چکا ہے. یسوع مسیح کا ان کے گھر میں اکثر آنا جانا ہے.
اب یسوع مسیح وہاں پہ موجود نہیں ہے تو کیا ہوا ہے؟ پیچھے لازر بیمار ہوا اور اس کے بعد مر جاتا ہے۔ اب یسوع مسیح کو جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ لازر مر گیا، یعنی یسوع مسیح وہاں پہ موجود نہیں ہے، لازر پیچھے سے بیمار ہو کر بیماری کی حالت میں مر جاتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر کئی بار وہ جانور نہیں ہوتے اور موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا ہے، بندہ یہ ایماندار ہے لیکن مر گیا ہے۔ یسوع مسیح نے اس کے بارے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ بات کی ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ لازر کیا ہوا ہے جی؟ لازر یعنی یسوع مسیح نے کہا، یہاں پہ لکھا ہے اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا ہمارا دوست لازر سو گیا ہے۔ حالانکہ وہ کیا ہوا ہے جی؟ مر گیا ہے، لیکن مرا کس حالت میں؟ ایمان کی حالت میں۔ یسوع مسیح جو زندہ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں وہ مردہ ہیں، مردوں کو اپنے مردے دفن۔ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، مقدس پولس نے کہا اس لیے وہ فرماتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی۔ یعنی جو لوگ بے ایمانی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو دنیا داری میں زندگی گزار رہے ہیں، غیر نجات یافتہ لوگ ہیں، خدا کا کلام انہیں کیا کہتا ہے جی؟ وہ مردہ ہیں۔ یہاں پہ ایک شخص ایمان لا چکا ہے، اب وہ مر گیا ہے تو خدا کا کلام اسے یہ نہیں کہے گا۔ یعنی یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا ہمارا دوست لازر سو گیا ہے۔ اب یہ جو زبان ہے مر گیا، یہ لفظ ہم عام استعمال کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے جب مرے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ سو گیا ہے تو شاگرد کیا سمجھے ہیں؟ شاگرد کہتے ہیں خداوند جی وہ سو گیا تو پھر بچ جاوے گا، آپ ہی اٹھ جاوے گا۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ وہ نہیں سمجھے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے۔ یسوع مسیح نے پھر صاف ان سے کہہ دیا کہ لازر مر گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایمان کی حالت میں مر جاتا ہے تو خدا کا کلام یہ نہیں کہتا کہ وہ مر گیا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ سو گیا ہے۔ اب ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ عام طور پر جب بھی کوئی میموریل سروس ہوتی ہے ہمارے ہاں مسیحیوں میں، یا کہ کوئی جنازے کا موقع ہوتا ہے تو یہ حوالہ بھی بہت پڑھا جاتا ہے اور اس سے بھی ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ایک امید جو ہے وہ مضبوط ہماری ہوتی ہے کہ ہم تو یہ ہے تھسلنیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی میں چاہوں گا کہ بھائی نوید 13ویں آیت مبارکہ سے پڑھیں۔ پہلا تھسلنیکیوں، ہاں جی، جی کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے پہلا تھسلنیکیوں، پولس رسول کا پہلا خط تھسلنیکیوں کے نام، اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 13۔ تو یہاں پر یوں مرقوم ہے، اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو۔ آمین۔ مقدس پولس جو عام ہم گھر میں سوتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، اس نیند کی بات نہیں کر رہا، بلکہ کس نیند کی بات کر رہا ہے؟ اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں، یعنی جو اپنی زبان میں کہتے ہیں مر گئے ہیں، لیکن جو ایمان کی حالت میں مارتے ہیں ان کو خدا کا کلام کہتا ہے وہ سو گئے ہیں۔ تو پھر خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے، آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں، آگے جا کر ہمیں یہ لکھا ملتا ہے 15ویں آیت مبارکہ میں، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں یہ خدا کے کلام کے مطابق ہو رہی ہیں
کہ خدا کا کلام کس طرح بات کرتا ہے اور ہم اپنے معاشرے میں کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح جو لوگ غیر نجات یافتہ زندہ ہیں ان کو مردہ کہتے ہیں، اور جو ایمان میں مر جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں وہ سو گئے ہیں۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ یعنی جو لوگ ایمان میں زندگی بسر کرتے ہیں، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رحیلت کر جاتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا وہ سوئے ہوئے لوگ ہیں، اور جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جگایا جاتا ہے۔ تو کیا لکھا ہے؟ کیونکہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، اب اس نے ہماری زبان میں بات کی ہے۔ یعنی ہم جب لفظ یسوع مسیح نے کہا ہمارا دوست سو گیا ہے، وہ بھی ساڈے ورگے ہی شاگرد، انہوں نے کہا یسوع مسیح جی وہ سو گیا تھا بھی اٹھ جائے گا، لیکن یسوع مسیح نے ساری زبان سے صاف صاف کہہ دیتا وہ سوتا نہیں بلکہ وہ مر گیا ہے۔ یہاں پہ بھی پالوس نے پہلے یہ بات کی، کہتا ہے ہم تم سے خدا کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ باقی ہیں یسوع مسیح کے یعنی خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے آگے، یعنی جو ہم سے پہلے جب یسوع مسیح آئیں گے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ زندہ ہوں گے، لیکن جب سے خداوند یسوع مسیح آسمان پر گئے ہیں تب سے لوگ ایمان لا رہے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قوموں میں سے، قبیلوں میں سے، امتوں میں سے قبول کر رہے ہیں، اور پھر وہ اپنی زندگی اس زمین پر ایمان میں پوری کرنے کے بعد یسوع مسیح میں سو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جو سوئے ہوئے ہیں ہم ان سے ہرگز آگے، یعنی یہ نہیں کہ ہم زندہ ہیں تو ہم پہلے آسمان پر اٹھائے جائیں گے، بلکہ پہلے تو جو یسوع مسیح میں سو چکے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں مسیح میں مر چکے ہیں، وہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ خدا کے پاک مقدس کلام کے مطابق کہ جو لوگ زندہ ہیں لیکن وہ ابھی انہوں نے خدا کی محبت کو نہیں جانا، انہوں نے یسوع مسیح کے کفارے کو قبول نہیں کیا، انہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، وہ ایمان نہیں لائے، وہ خدا کے فرزند نہیں بنے، تو خدا کا کلام یعنی یسوع مسیح خود جو زندگی کے مالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مردہ لوگ ہیں۔ جو غیر نجات یافتہ لوگ ہیں وہ مردہ لوگ ہیں، لیکن جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، چاہے وہ دنیا کی کسی قوم میں سے، امت میں سے، قبیلے میں سے ہیں، خواہ کوئی انسان گناہ گار ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے، ایمان میں زندگی بسر کرتا ہے، وہ حقیقی طور پر مسیح میں زندہ ہو جاتا ہے اور خدا کا فرزند بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ہمیں مردوں کے لیے دعا کرنا چاہیے؟ تو اب یہاں تک ہم یہ سمجھے ہیں کہ مردہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ خدا کا کلام دو طرح کے لوگوں کو مردہ کہتا ہے۔ ایک وہ مردہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہے تو وہ زندہ لیکن وہ خدا کی بادشاہی کے ابھی تک وارث نہیں بنے، انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، تو پھر وہ خدا کے کلام کے مطابق مردہ کہلاتے ہیں۔ دوسرے جو مر جاتے ہیں، دونوں طرح کے لوگ ہی مر جاتے ہیں، جو غیر ایماندار ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں اور جو ایماندار ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، لیکن جو بھی مارتا ہے ہم اس کو بعد میں مردہ کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے یہ جانا ہے کہ حقیقت میں وہ بھی لوگ مردہ ہیں جو خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں بنے۔ سوال کا جواب اب اس پہ ہم آتے ہیں۔ ہم نے جان لیا کہ خدا کا کلام جب بھی کسی چیز کے بارے میں بات کرتا ہے تو دو حالتیں اس کی ہوتی ہیں، دو طرح سے بات کرتا ہے، ایک ناقص حالت ہوتی ہے اور ایک بقا کی حالت ہوتی ہے۔ اب ہمیں ایسے لوگوں کے لیے جو خدا کے کلام کے مطابق مردہ ہیں، یعنی ویسے تو وہ نہیں مردہ، قبروں میں ابھی نہیں گئے، لیکن جنہیں خدا کا کلام مردہ کہتا ہے، کیا ان کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب کے لیے میں درخواست کروں گا کہ آپ مقدس پالوس کی طرف سے لکھا گیا رومیو کا جو خط ہے اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت مبارکہ پڑھیں۔ کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام اور اس کا 10واں باب اور اس کی آیت نمبر 1 یعنی اس کی پہلی آیت مبارکہ۔ تو یہاں پر یوں مرقوم ہے، اے بھائیو، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں، آمین۔
ہاں جی، یہاں پہ ہم نے خداوند کے کلام کی تلاوت سنی ہے. اے بھائیو، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں. اچھا جی، کون نجات پان؟ جو ابھی تک غیر نجات یافتہ ہیں، یعنی جو لوگ نجات پا چکے ہیں وہ تو خدا کے فرزند بن چکے ہیں. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں، جب مقدس پالوس نے ان کو دیکھا ہے یا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے دل سے ان کے لیے دعا ہے. کیا دعا ہے؟ کہتا ہے خداوند انہاں دی نوبت بھی توبہ تک پہنچ. اے خداوند یہ بھی نجات پائیں، یہ بھی تیرے اس الہی منصوبے میں شامل ہو جائیں تو جو تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے انسان گناہ گار کے لیے تیار کیا ہے. اب پالوس، جسے رسول اعظم بھی کہا جاتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خدمت جو عہد جدید میں ہے بہت زیادہ نامور اس کی خدمت ہے. اس کی جو خدمت ہے بیداری بہت زیادہ اس میں ہمیں نظر آتی ہے، وفاداری بہت نظر آتی ہے. اس نے اپنے بدن کو عزیز نہیں رکھا، اس نے سہولتیں نہیں لی، اس نے آرام نہیں لیا، بلکہ وہ ہر وقت گناہ گاروں کی نجات کے لیے تڑپتا رہتا ہے، کلام کی خدمت کرتا رہتا ہے، منادی کرتا ہے. بہت بڑا یہ ایونجلسٹ ہے، ہم عہد جدید میں دیکھتے ہیں. اور اس کا کام ہے غیر نجات یافتہ لوگوں میں جانا، ان کو خدا کے کلام، ان کو خدا کا کلام سنانا، ان کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹنا، شیئر کرنا. جب کوئی خدا کے کلام کو سنتا ہے تو پھر یقیناً خدا کے کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، اور یہ اپنے اندر قدرت رکھتا ہے کہ اس کی چوٹ دلوں پر لگتی ہے پاک روح کے وسیلے سے. اور بہت سے جو لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، وہ تائب دل ہو جاتے ہیں. وہ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس کا اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اور وہ جان لیتے ہیں کہ وہ راہ جو ہمیں سیدھی معلوم ہوتی ہے حقیقت میں اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. اور وہ اس راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں جو زندگی کی راہ ہے. اور وہ زندگی کی راہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا نجات دینے والا خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس نے خود کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. تو کیا ہے جی؟ مقدس پلوس ورگا شخص جو بہت زیادہ مصروف بندہ ہے، اس کے پاس بہت سی خدمت ہے، بہت سے علاقے ہیں، بہت سی جگہ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، بہت سی کلیسیاں ہیں جن کے بارے میں وہ لکھتا ہے، ان کی فکر مجھے یاد آتی ہے. پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میری دل سے یہ دعا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نجات نہیں پائی، وہ نجات پائیں. آج ہمارے معاشرے میں بھی، آج ہمارے اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقاربین میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی. تو جنہوں نے نجات نہیں پائی وہ کون لوگ ہیں؟ مردہ لوگ ہیں. تو جب خدا کا بندہ مقدس پالوس ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہے کہ ان کی نوبت توبہ تک پہنچے، تو ہمیں کتنا زیادہ ایسے اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ایسے بہن بھائیوں کے لیے، ایسے رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا ہے کہ اے خداوند تو اپنے کلام کی چوٹ ان کے دل کے اوپر لگا تاکہ ان کی نوبت توبہ تک پہنچ سکے، وہ جان پائیں کہ جس راہ پر ہم چل رہے ہیں یہ راہ ہلاکت کی راہ ہے، یہ راہ موت کی راہ ہے. لیکن جب وہ یسوع مسیح کو قبول کریں گے تو یقیناً وہ زندگی میں داخل ہو جائیں گے. ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے اسی مناسبت سے کہ اگر آج ہم پاسبان ہوتے ہوئے، خدا کے خادم ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، ان لوگوں کے لیے جو غیر نجات یافتہ ہیں، جو حقیقت میں مردہ حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے تو ہم کس قدر خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا نہیں کر رہے. اس کے لیے آپ دیکھیے گا پہلا شموئیل، یعنی شموئیل کی پہلی کتاب، اور اس کا 12واں باب اور اس کی 18ویں آیت مبارکہ سے آپ نے تلاوت کرنا ہے 23ویں آیت مبارکہ تک. شموئیل کی پہلی کتاب، اس کا 12واں باب، اس کی 18ویں آیت مبارکہ سے آپ نے شروع کرنا ہے اور 23ویں آیت مبارکہ تک تلاوت کرنی ہے.
جی کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے پرانے عہد نامے میں سے پہلا سیموئیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے اور 23ویں آیت مبارکہ تک۔ تو یہاں پہ لکھا ہے، چنانچہ سیموئیل نے خداوند سے عرض کی اور خداوند کی طرف سے اسی دن بادل گرجا اور پانی برسا، تب سب لوگ خداوند اور سیموئیل سے نہایت ڈر گئے، اور سب لوگوں نے سیموئیل سے کہا کہ اپنے خادموں کے لیے خداوند اپنے خدا سے دعا کر کہ ہم مر نہ جائیں، کیونکہ ہم نے اپنے سب گناہوں پر یہ شرارت بھی بڑھا دی ہے کہ اپنے لیے ایک بادشاہ مانگا۔ سیموئیل نے لوگوں سے کہا، خوف نہ کرو، یہ سب شرارت تو تم نے کی ہے، تو بھی خداوند کی پیروی سے کنارہ کشی نہ کرو، بلکہ اپنے سارے دل سے خداوند کی پرستش کرو۔ تم کنارہ کشی نہ کرو، ورنہ باطل چیزوں کی پیروی کرنے لگو گے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی نہ رہائی دے سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ سب باطل ہیں، کیونکہ خداوند اپنے بڑے نام کے باعث اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا، اس لیے کہ خداوند کو یہی پسند آیا کہ تم کو اپنی قوم بنائے۔ اب رہا میں سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گنہگار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی جی۔ اور یہ خداوند کے کلام میں اقدس میں سے جو ہم نے حصہ پڑھا ہے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم نے خداوند کے حضور شرارت کی ہے۔ اب مقدس سیموئیل نبی ان کو بتاتا ہے کہ بے شک تم گناہ گار ہو، تم نے خداوند کی پیروی نہیں کی، تو بھی خداوند تمہیں اپنی قوم بنانا چاہتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گناہ گار ٹھہروں۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تم لوگ جو گناہ گار ہو، تم لوگ جو برگشتہ ہو، تم لوگ جو خداوند کی پیروی نہیں کر رہے، لیکن خداوند تمہیں قوم بنانا چاہتا ہے، اور اس کے درمیان میں کیا کروں گا؟ تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وہ کہتا ہے اگر میں نے تمہارے لیے دعا نہیں کی، اگر میں تمہارے لیے دعا نہیں کرتا، تو پھر میں تمہارے لیے دعا نہ کر کے خداوند کا گناہ گار ٹھہروں گا۔ بھائی آج ہم جو خدا کے خادم ہیں، ہمیں اس بات کو جاننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے کہ جو ہمارے بہن بھائی ابھی تک غیر نجات یافتہ ہے، جسمانی دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم ان کے پاس خدا کا کلام لے کے جاتے ہیں، وہ نہیں قبول کرتے، وہ ٹھکرا دیتے ہیں، تو کیا ہم مقدس سیموئیل کی مانند ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم ہر روز خداوند کی حضوری میں جب جاتے ہیں تو نام بے نام جن ناموں سے، جن بہن بھائیوں عزیز و قارب اپنے دوستوں کے ناموں سے واقف ہیں، کیا بائی نیم ہم ان غیر نجات یافتہ لوگوں کو خداوند کی حضوری میں رکھتے ہیں؟ کیا خداوند سے درخواست کرتے ہیں کہ اے خداوند، جس طرح تو نے اپنے کلام کا نور، اپنے بیٹے یسوع مسیح کا نور اپنے کلام کے وسیلے سے مجھ پر چمکایا ہے، تیرا کلام جو ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے، قدموں کے لیے چراغ ہے، جس طرح مجھے تیری محبت کا، تیرے اس بڑے فضل کا پتہ چلا ہے جو تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے مجھ پر کیا ہے، اے خداوند تو ان پر بھی اپنے فضل کا دروازہ کھولے، تو ان کی بھی آنکھوں کو، جو دل کی آنکھیں ہیں، ان کو روشن کرے، تاکہ وہ جانے کہ آسمان کے تلے اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ کیا آج ہم ان کے لیے اس طرح، جس طرح مقدس سیموئیل کہتا ہے اب رہا میں سو خدا نہ کرے، وہ کہتا ہے ایسا کبھی نہ ہو، یعنی خدا نہ کرے،
ایسا کبھی نہ ہو کہ میں جو تم گناہ گار لوگ ہو، تم جو خدا کی حضوری سے برگشتہ ہوئے لوگ ہو، تم جو اس زمین پر اپنی مرضی کرتے پھر رہے ہو، تم جو غیر نجات یافتہ لوگ ہو، ایسا کبھی نہ ہو، خدا نہ کرے کہ میں تمہارے لیے دعا نہ کر کے خداوند کا گناہ گار ٹھہروں۔ ایسا نہ ہو، ہمیں اگر ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے، اگر آج ہم ان برگشتہ، ان گمراہ، ان غیر نجات یافتہ لوگ جو خدا کے کلام کے مطابق مردہ ہیں، ان کے لیے دعا نہیں کرتے، تو پھر ہم خداوند کے گناہ گار ٹھہرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے لیے خدا کے حضور میں دستے گریاں نہیں ہو رہے، خدا ہمیں وسائل دیتا ہے، خداوند کا شکر کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کے لیے دل سے آرزو مند ہیں جس طرح پلوس آرزو مند ہے؟ وہ اتنا آرزو مند ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے دل سے یہ دعا ہے کہ وہ نجات پائیں، وہ مسیح میں نئے مخلوق بن جائیں، یہ اس کی دلی آرزو ہے، اور وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آنسو بہا بہا کر دعا کرتا ہوں۔ ایک جگہ پہ یہ کہتا ہے اگر مجھے مسیح سے مرحوم ہونا پڑے، لیکن میں تمہارے لیے یہ بھی قبول کر لوں گا کہ تم نجات پا جاؤ۔ اس طرح کی محبت غیر یافتہ لوگوں سے کرنے والا پلوس، وہ ہمیں بھی آج خدا کے پاک مقدس کلام کے وسیلے سے پتہ چلتا ہے، وہ ہم سے بھی بات کرتا ہے، وہ ہمیں بھی یہ سکھانا چاہتا ہے اس خدا کے کلام کے حصے میں کہ ہمیں اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، یہ گناہ گاروں کے لیے دعا کرنا ہے۔ اگر ہم دعا نہیں کرتے تو پھر ہم خداوند کے گناہ گار ٹھہرتے ہیں۔ حزقیل کی کتاب اس کا 33واں باب، حزقیل کی کتاب اس کا 33واں باب اور اس کی 7ویں آیت مبارکہ اور 8ویں آیت مبارکہ کی ہم تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، ستو اے آدم ذات، اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، میرے منہ کا کلام سن رکھ اور میری طرف سے ان کو ہوشیار کر۔ جب میں شریر سے کہوں اے شریر تو یقیناً مرے گا، اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے تو وہ شریر تو اپنی بدکاری میں مرے گا، پر میں تجھ سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ آمین۔ برکت دے جی۔ خدا کا کلام جو ہم نے یہ حصہ پڑھا ہے، یہاں پہ خدا بات کر رہا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تجھے نگہبان مقرر کیا ہے۔ آج ہم پاسبان ہیں، نگہبان ہیں، اور ہمارے اوپر خدا ایک بڑی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں شریر سے یعنی گناہ گار سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا، جو گناہ گار ہے، جو شریر ہے، یہ مرنے سے پتہ کیا مراد ہے؟ ہلاکت میں جائے گا، یہ مرنے سے مراد ہے۔ تو خدا کا کلام جو یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے، یہاں پہ لکھا ہے، خداوند کہتا ہے جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا، کیوں؟ یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے، جو جان گناہ کرے گی سو وہ شریر ہے، گناہ کر رہا ہے، غیر نجات یافتہ حالت میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، تو گناہ کی مزدوری کیا ہے جی؟ تو پھر تو انہیں مرنا ہی مرنا۔ خدا نے فیصلہ دے دیا ہوا ہے، یہ نہیں کہ خدا کہہ رہا کہ میں بھی اسے کہوں گا وہ مرے گا، نہیں نہیں، خدا نے اپنے کلام کے مطابق فیصلہ صادق کر دیا ہے کہ وہ تو مرے گا ہی، کیونکہ وہ تو شریر ہے، وہ تو مرے گا ہی کیونکہ وہ غیر نجات یافتہ حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب وہ اپنے بندے سے بات کر رہا ہے، کہتا ہے وہ تو شریر ہے، اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، لیکن تو چونکہ نگہبان ہے، تو چونکہ چرواہا ہے، تو چونکہ ان کو سکھانے والا ہے، تو اگر ان کے پاس نہیں جاتا، ان سے نہیں کہتا، تو کہندا وہ تو شریر ہے، انہیں تو ماری جانا ہے، لیکن اس کی جو جان ہلاکت میں گئی ہے، اس کی باز پرس میں تجھ سے کروں گا کہ بھائی تو کدے واسطے خادم بنیا پھرتا ہے، تو کس لیے پاسبان لیڈرشپ کیا بنا پھرتا تھا؟ تیرے کولوں ہی تیرے بہن بھرا، تیرے رشتہ دار، تیرے کنے لوگ جڑے نے مری جان دے نے،
اور تو کیا ہے، تو ان کے پاس جا کر اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا، پھر اپنے گھر میں ان کے لیے دعا نہیں کر رہا، تو ان کو خدا کے پاک مقدس کلام کے مطابق اویئر نہیں کر رہا، آگاہ نہیں کر رہا۔ گناہ دی مزدوری موت ہے، انہیں تے مار جانا، پر میں تینوں پوچھاں گا کہ تو نے جو یہ ذمہ داری لی تھی، اس لیے میں اکثر خداوند کے خادموں کے ساتھ بھی جب بیٹھتا ہوں، اپنے ہم خدمت ہم ایمان بھائیوں کے ساتھ جب میں بیٹھتا ہوں تو میں ان سے بات کرتا ہوں، تو ہم جو خادمین ہیں، ہم جو پاسبان ہیں، ہم جو پیشوا ہیں، ہمارے پاس جو ذمہ داری ہے خدا کے کلام کے مطابق، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یعنی کہ ہمیں گناہ گاروں کے لیے جو خدا کے کلام کے مطابق کیا ہے جی، مردہ ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، قبیلے ہیں، امتیں ہیں، جو یسوع مسیح کو لوگ نہیں جانتے، جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان لا کر نئی زندگی کا تجربہ نہیں کیا، وہ لوگ کیا ہیں جی؟ تو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ ہم جو خدا کے خادم ہیں، ہمیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے تاکہ ان کی نوبت توبہ تک پہنچ سکے۔ ایک اور ہم خدا کے پاک مقدس کلام میں سے حوالہ پڑھتے ہیں، یہ بھی اسی پہ بات کرتا ہے، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت مبارکہ کا حصہ۔ جی یہاں پر بھی یوں مرقوم ہے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ خدا یسوع مسیح بھی یہاں مخاطب ہیں ایسے لوگوں سے، جب یسوع مسیح نے ان کے کام دیکھیں تو کام ان کے دنیا داری کے ہیں، دنیاوی ہیں، زندگی جو ہے وہ دنیاوی ہے، زندگی جو ہے وہ گناہ میں ہے، تو یسوع مسیح نے انہیں کہا ہے کہ میں تیرے کاموں کو اس سے کہا جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے۔ وہ سارے ہی زندہ نے، جنی بھی قوماں نے، قبیلے نے، امتاں نے، ساری زندہ ہی نے، وہ کہندے نہیں زندہ ماں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ حقیقت میں روحانی طور پر تو، جسمانی طور پر تو زندہ ہے لیکن روحانی طور پر تو مردہ ہے۔ لیکن خدا ایسے تمام مردوں کو موقع دیتا ہے اور فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا، کیونکہ وہ جسمانی طور پر جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ مردہ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے آئے، اور اس نے فرمایا، جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں مقدس یوحنا کی معرفت یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب، اس کی 10ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جسمانی طور پر زندگی گزارتے ہیں وہ روحانی لوگ بن جائیں، وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ اس لیے بھائیوں، اس لیے بہنوں، اس لیے جتنے بھی عزیز و اقارب سن رہے ہیں، میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے اپنے ہم خدمت بھائی نوید سندھو کے ساتھ مل کر درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اس خدا کے کلام کے مطابق جو لوگ اپنے آپ کو زندہ کہتے ہیں، زندہ کہلاتے ہیں، وہ ہیں مردہ، ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنا ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ بے شک ہم خدا کے کلام کو شیئر کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، پروگرام آرگنائز کیے جاتے ہیں، ہم جا کے خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے لیے دستے گریاں ہونا ہے، ہمیں ان کے لیے خداوند کی حضوری میں وہ روحوں کو مانگنا ہے۔ میں ایک ایسے خادم کے بارے میں نے پڑھا کہ اس نے کہا کہ جب وہ خداوند کی خدمت میں آیا تو اس نے کہا کہ جو میں یہ سچائی جان گیا ہوں، میں جو حقیقت کو جان گیا ہوں، خدا نے مجھے مسیح میں نیا مخلوق بنایا ہے، تو میرے اندر ایک تسلی ہے، اطمینان ہے، خوشی ہے کہ اب میں مسیح میں زندہ ہو کر زندگی گزار رہا ہوں۔ تو جب اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ جو لوگ زندہ ہیں حقیقت میں تو یہ مردہ ہے، تو میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں ان کو کلام سنا سکتا ہوں، لیکن اس نے کہا اس سے پہلے کہ میں ان کے ساتھ جا کر منادی کروں، خدا کے کلام کو شیئر کروں،
ان کے لیے میں خداوند کی حضور میں دعا کرتا ہوں۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ کی جاتی ہے اس کے باعث وہ بیمار لوگ ہیں بچ جاتا ہے، وہ بیمار لوگ ہیں، وہ حقیقت میں وہ گناہ کی بیماری کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے لیے جو دعا ایمان کے ساتھ، جو افشانی کے ساتھ، جو دعا ہم جیسے مقدس پولس نے کہا میں دل سے دعا ہے، جو دعا ہم دل سے کرتے ہیں، ایک دل سوزی سے کرتے ہیں، اس کے باعث بیمار بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جس کی میں بات کر رہا ہوں بہت خدا کا خادم گزرا، اس نے دعائیں کی اور بہت سی روحوں کو خدا نے اس کے ہاتھ کے وسیلے سے ایمان کے تابع کر لیا، اور اس کا دنیا میں سب سے بڑا چرچ بن گیا، اور وہاں پہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ آ کر خداوند کی عبادت و پرستش کرتے تھے نجات پانے کے بعد۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور میں چاہوں گا بھائی نوید جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، تو پھر ایک ہم مل کر دعا بھی کریں گے۔ زندہ بزرگ خدا آپ کے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں۔ جو سوال ہم لے کر آئے تھے پاسٹر جہاں زیب یوسف صاحب کے پاس، خدا کے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں کہ انہوں نے بائبل مقدس کی روشنی میں اس کو بڑے مؤثر انداز اور بہت اچھے الفاظوں اور خدا کے زندہ مقدس پاک کلام کے وسیلے سے ہم نے اس کا جواب دیا۔ خدا کے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں۔ جو کہ آج کا جو سوال تھا وہ تھا کہ کیا ہم مردوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ تو بے شک ہم نے ان کے وسیلے سے سیکھا کہ وہ لوگ مردہ ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی، جنہوں نے نجات نہیں پائی، ہمیں ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور جو ایمان لاتے ہیں یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کرتے ہیں، وہ مرے نہیں بلکہ وہ سو گئے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے بہت ہی اچھی اور خوبصورت بات فرمائی ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 11واں باب اس کی 25 آیت مبارکہ میں، تو یہاں پر یوں مرقوم ہے، خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں، یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ آمین۔ بے شک ہم جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہیں تو ایمان رکھتے ہیں کہ جو مقدس ہے، جو ایماندار ہے، وہ مرا نہیں بلکہ مسیح یسوع میں سو گیا ہے۔ تو خدا کے حضور میں شکر گزاری ہے اس کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے، جس نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ تو جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ God bless you all۔ جی خداوند آپ کو برکت دے، اور اب ہم جان چکے ہیں خدا کے کلام کے مطابق ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہم جو یسوع مسیح پر ایمان لا کر مسیح میں نئے مخلوق بن کر خدا کے فرزند بن چکے ہیں، ہمیں اس کی زبان بولنا ہے، اس کی زبان بولنا ہے۔ یسوع مسیح نے جب اس کی زبان بولی تو شاگرد نہیں سمجھے۔ یسوع مسیح نے ایک ایماندار شخص مر چکا ہے تو اس کے بارے میں کہا ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، انہوں نے پتہ ہی نہیں لگ گیا، وہ بھی ساڑھے ورگے ہی۔ لیکن جب ان سے بات کی گئی وہ زبان جو دنیاوی زبان ہے تو پھر ان کو پتہ چلا۔ ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہمیں اس کی زبان بولنا ہے، اس کے مطابق بات کرنا ہے۔ جیسے مقدس پولس کہتا ہے کہ جو سوئے ہوئے ہیں، تو کیا ہے وہ جو مسیح میں مر چکے ہیں، لیکن کلام کے مطابق جو مسیح میں مرتا ہے، کلام میں کیا لکھا ہے؟ وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ، کیونکہ وہ تو سویا ہوا ہے، وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ۔ ہم دیکھتے ہیں ابراہام کو، ہم دیکھتے ہیں اسحاق کو، ہم دیکھتے ہیں یعقوب کو، تو یسوع مسیح نے بھی کہا، خدا نے خود کہا میں ابراہام، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ یسوع مسیح نے یہ فرمایا، یسوع مسیح نے کہا، خدا خود فرماتا ہے کہ میں ابراہام اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے کہا وہ زندوں کا خدا ہے، مردوں کا خدا، کیونکہ اس کے حضور میں سب زندہ ہیں۔ انہوں نے تو مرے صدیاں ہو گیا، ابراہام نو اسحاق نو مرے ہوئے تے صدیاں ہو گیا سن، ابراہام کو، اسحاق کو اور یعقوب کو مرے ہوئے صدیاں گزر گئی تھی، لیکن یسوع مسیح نے کہا وہ زندوں کا خدا ہے۔ جو ایمان میں مارتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق وہ مارتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں، اور جو سو جاتے ہیں وہ جگائے جائیں گے۔ یسوع مسیح نے ایسا ہی فرمایا ہے، آسمان اور زمین ٹال جائیں گے لیکن اس کی باتیں ہرگز نہیں ٹال سکتی۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے اور اس کلام کی زبان بولنے کی ہمیں توفیق دے، ہم دوسروں کے لیے بھی
باعث برکت ہوں، کیونکہ ہم برکت کے فرزند ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اور میں بھائی نوید کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں جو بھی سننے والے ہیں وہ بھی آج ہی سے دعا کرنی شروع کریں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو کہتے تو زندہ ہیں لیکن ہے مردہ۔ یسوع مسیح نے ایسا کہا ہے۔ یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، تو زندہ خدا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری محبت کے لیے جو تو نے انسان گناہ گار سے رکھی، اور ہم بھی تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے جو گناہ میں مردہ تھے زندہ کیے گئے، اور آج ہم زندہ امید میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو جو تحمل کر کے ٹھہرا ہوا خدا ہے، رحم اور فضل کے تخت پر تخنشی ہے، کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ سب کی توبہ تک نو بچاتا ہے۔ اور تیرے پاک مقدس کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے تحمل کو نجات سمجھو۔ پاک خدا ہم ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و قارب کے لیے، پاک خدا تمام دنیا جہاں کی قوموں امتوں کے لیے، پاک خدا جو گناہ کی حالت میں پاک خدا زندگی گزار رہے لوگ ہیں، مرے ہوئے لوگ ہیں پاک خدا، روحانی طور پر مردہ لوگ ہیں پاک خدا، غیر نجات یافتہ لوگ ہیں پاک خدا، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ہم ان کی نجات مانگتے ہیں، ان کی پاک خدا نوبت توبہ تک چاہتے ہیں، جس طرح تیرا پاک خدا خادم مقدس پالوس کہتا ہے کہ میری دل سے ان کے لیے دعا ہے کہ وہ نجات پائیں جو غیر نجات یافتہ لوگ ہیں۔ آسمانی باپ، ہم بھی تیرے بندے کے ایمان کے ساتھ مل کر تیری حضوری میں دعا کرتے ہیں کہ پاک خدا جب تیرے کلام کی چوٹ ان کے دلوں پر لگے، جب تیرا کلام سنایا جائے، تو پاک خدا یہ کلام ان کے لیے آسمانی باپ نجات کا باعث بن جائے، وہ جان جائیں کہ آسمان کے تلے اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ پاک خدا جہاں بھی ہم خدمت کرتے ہیں، جہاں بھی تیرے لوگ پاک خدا تیرے کلام کو سناتے ہیں، ان کے کلام کو پاک خدا پھلدار بنا، ان کی زندگی کو پاک خدا دوسروں کے لیے باعث برکت بنا، تاکہ تیرے لوگوں کی جو خدمت ہے وہ پاک خدا پھلدار ہو، اور تیری بادشاہت کے لیے بہت سے لوگ پاک خدا گناہ گاروں میں سے تیرے لوگوں کے ہاتھ کے وسیلے سے ایمان کے تابع ہو جائیں۔ یہ باپ تو ہماری دعا کو سن، یہ دعا ہم یسوع مسیح کے زندہ پاک مقدس اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ خدا ہم کو برکت دے۔